बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, अखबारात दिल की बात कर रहे हैं, किसी के दिल की बात हो रही है। अब ये कितनी किसी के दिल की बात है, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब इन एक्शन हैं और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब बहुत हो गया, पार्टी को बहुत सारा नुकसान आपने पहुंचा लिया। बिटिया रानी अब आप खामोशी से घर में बैठें और क्वारंटीन जिसमें इस वक्त बिटिया रानी यानी मरियम साहिबा मौजूद हैं, इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये क्वारंटीन सिर्फ आपका नहीं है, यानी घर पे नहीं बैठना, बल्कि ज़ुबान बंदी भी कहा गया है। पहले तो हमें ये बताएं कि क्या खबरें हैं आपके पास। अंदरूनी सियासत ख़ानदान की बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है, जंग जारी है और अब ये विदिन द पार्टी नून लीग के अंदर दो धड़े तो मौजूद थे, इनविजिबल बाउंड्रीज थी राय साहब, लेकिन अब ये बाउंड्रीज विजिबल होना शुरू हो गई हैं और वो ताकतें जो इन ख़ानदान के जो लोग हैं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनके ज़रिए ये लड़ाई बाहर आ रही है। आपको एक रिफ्लेक्शन नज़र आएगी ख़बरों के अंदर भी, और वो लोग जो इनके करीब हैं उनके ज़रिए ख़बरें लगवाई भी जा रही हैं और एक मैसेज किसी न किसी को भेजा जा रहा है, पाकिस्तान के इदारों को भेजा जा रहा है, हुकूमत को भेजा जा रहा है और ख़ुसूसी तौर पर ख़ानदान के अपने लोगों को एक पैगाम भेजा जा रहा है। वो क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भाई के आगे डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते और उनका सियासी मुस्तकबिल भी है और वो जानते हैं कि अलहदगी अगर इख्तियार की गई तो शायद ये मुश्किल हो जाएगा, इक़्तिदार शायद आ जाए और उस पर भी वो सर्टन नहीं है। आपके पास क्या खबर है राय साहब, क्या हो रहा है? शहबाज शरीफ साहब किस हद तक जा सकते हैं? देखिए हाशमी साहब, इस पूरे मामले के तीन बड़े दिलचस्प और इतने ही पुरस्कार पहलू हैं। ये तीनों पहलू एक एक करके हमारे जो नाजरीन हैं उनके सामने मुख्तसरन रखते हैं। पहला मामला तो ये है कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान जो इख्तलाफात का मामला है, और दूसरा इसके ऑपोजिट जो वर्जन है कि क्या ये एक पेज पर हैं, तो उसका जवाब ये है कि अगर तो ताकतवर हलकों से डील करनी हो, उनसे कोई रिलीफ हासिल करना हो, उनके ज़रिए इक़्तिदार में वापसी के लिए कोई मफाहमत करनी हो, तो इस मामले पर तो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर एक पेज पर हैं। यानी बैक डोर से इनको कभी भी कोई भी डील मिले तो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेंगे और शहबाज शरीफ के साथ मुकम्मल तौर पर इस पूरे मामले पर एक सफ़े पर मौजूद हैं। अब दूसरा मामला ये है कि शहबाज शरीफ अपनी करप्शन के जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं बहुत संगीन नौयत के, जिनके जवाबात वो अब तक नहीं दे सके, ना ही FIA को और ना ही नैब को, तो इन करप्शन केसेस में सज़ाओं से बचने के लिए वो चाहते ये हैं कि हम खुशामद करें फ़ौजी क़यादत की, फ़ौजी क़यादत को ये मैसेज दें कि मैं तो बिल्कुल आपके ख़िलाफ़ नहीं हूँ और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि पूरी पार्टी क़यादत जो है और नून लीग की पूरी पॉलिसी जो है वो प्रो आर्मी हो, प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो, लेकिन मुझे पार्टी के अंदर से कुछ जो है मज़ाहमत का सामना है, लेकिन अगर आप हमें रिलीफ दें तो उसके नतीजे में मैं मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी जो है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट करवाने में अपना किरदार अदा कर सकता हूँ। तो इस हवाले से शहबाज शरीफ जो है आप कह सकते हैं कि एक बैक डोर राब्ते से, जिसको खुद नून लीग भी और जो दीगर जमातें भी हैं पाकिस्तान की, जिनमें तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, वो कहते हैं ये एक चोर दरवाज़ा है। अब आ जाएं इख्तलाफात के मामले पर कि इख्तलाफ किस मामले पर है। यानी डील के मामले पर इख्तलाफ नहीं है, इस मामले पर भी इख्तलाफ नहीं है कि अगर फ़ौजी क़यादत से अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने के नतीजे में हमारे अदालती मामला संभल जाएं, हमारे करप्शन के केसेस ख़त्म हो जाएं, तो फिर हम फ़ौजी क़यादत के साथ अपने मामलात सुलझा लेंगे। इस पर भी एक पेज है। लेकिन इख्तलाफात जो हैं वो इस बात पर हैं सिर्फ़ और सिर्फ कि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर उनका चेहरा भी नज़र आए, हमजा शहबाज को भी जो सियासी वरासत है मुस्लिम लीग नून की उसमें से कुछ हिस्सा मिले, लेकिन मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस बात पर राज़ी नहीं हैं कि शहबाज शरीफ किसी तरीके से मुस्लिम लीग नून का एक लीडिंग फेस बने और कहीं ऐसा ना हो
کہ شہباز شریف جو ہے وہ کسی طریقے سے وفاق میں آ جائیں یا حمزہ شہباز کو یہ سیاسی وراثت منتقل ہو جائے. یعنی جو اختلاف ہے وہ بیانیے کے اوپر نہیں ہے جیسا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے. اختلاف اس بات پر ہے شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان، یا آپ کہہ سکتے ہیں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے درمیان، کہ اپنے بچوں کے لیے جو ایک سیاست میں انہوں نے موروثی سیاست میں وراثت چھوڑنی ہے وہ کس کے حصے میں جانی چاہیے. اور شہباز شریف تو اس سے پہلے بھی یہ چاہتے تھے جب میاں نواز شریف نااہل ہوئے تھے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں، وہ وفاق میں آئیں. لیکن جاننے والے جانتے ہیں، جو مسلم لیگ نون کی بیٹ کور کرتے ہیں، یعنی ان کی خبروں کی کوریج کرتے ہیں، ان سب کو معلوم ہے کہ اس وقت مریم نواز نے میاں نواز شریف کو مشورہ دیا تھا کہ شہباز شریف کو وفاق میں نہ جانے دیں، کیونکہ اگر شہباز شریف وفاق میں چلے گئے تو یہ پھر ہمارا جو کیمپ ہے یہ بالکل پس منظر میں چلا جائے گا اور ہماری سیاست جو ہے آہستہ آہستہ بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی جائے گی. تو یہ جو اس وقت ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور لیک کی جا رہی ہیں شہباز شریف کے کیمپ سے یہ خبریں، یہ اصل میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی ایک کوشش ہے، یا ان کو ایک پازیٹیو سگنل دینے کی کوشش ہے کہ میں مریم نواز کے اس بیانیے سے اختلاف کرتا ہوں. لیکن اندر سے ہاشمی صاحب جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ یہ ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک جو میاں نواز شریف ہیں ان کو جب سوٹ کرتا ہے وہ بیڈ کاپ بن جاتے ہیں، جب شہباز شریف کو سوٹ کرتا ہے وہ گڈ کاپ بن جاتے ہیں. پہلے انہوں نے ایک لیکن رائے صاحب نواز شریف صاحب تو کافی عرصے سے بیڈ کاپ ہی بنے ہوئے ہیں. جی بیڈ کاپ بنے ہوئے تھے، لیکن جب وہ رزلٹ نہیں آیا بیڈ کاپ بن کے انہوں نے ایک بڑا پریشر کریٹ کیا اور یہ جلسوں میں فوجی قیادت پر تنقید کی، جو پہلی دفعہ ہوا کہ حاضر سروس فوجی قیادت پر اس طرح سے تنقید کی جائے. لیکن جب اس کے نتائج نہیں ملے، جب فوجی قیادت کو دباؤ میں لا کر حکومت نہیں گرا سکے، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا نہیں کہ میاں نواز شریف خاموش ہو گئے. وہ میاں نواز شریف جو جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا نام لے کر تقریریں کرتے تھے وہ خاموش ہو گئے اور شہباز شریف کو آگے کر دیا کہ اب آپ گڈ کاپ بن جائیں. اب جو پورا مسئلہ آزاد کشمیر کی انتخابی مہم کا تھا، جہاں شہباز شریف کی انتخابی مہم پوری سکیجول کر لی گئی تھی، طے کر لیا گیا تھا کہ کس دن انہوں نے جلسے کرنے ہیں، تو اس وقت جو اصل معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ شہباز شریف آزاد کشمیر میں جائیں، وہ کیمپین کریں. اس سے پہلے سوات میں پی ڈی ایم کا جو جلسہ تھا وہاں بھی شہباز شریف نے نمائندگی کرنی تھی. تو یہ نہ ہو کہ مریم نواز بالکل پس منظر میں چلی جائیں اور ابھی بھی میاں نواز شریف اپنا جو وزن ہے وہ ڈالیں گے مریم نواز کے پلڑے میں. اور یہاں بہت اہم بات یہ بھی ہے ہاشمی صاحب کہ میں اپنے ویور سے بھی یہ سوال پوچھتا ہوں، کیونکہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کے کامنٹس آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اور ہم بڑے حیران بھی ہوتے ہیں کہ کتنا زبردست قسم کا ان کا سیاسی شعور ہے، کتنا ان کا زبردست ایک پولیٹیکل انٹلیکٹ ہے. تو ان سے بھی ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جو دھاندلی کا الزام لگایا میاں نواز شریف نے وہ جنرل باجوہ پہ لگایا اور جنرل فیض حمید پہ لگایا، لیکن اس کے بعد یہی نواز شریف جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ جب سامنے آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کی حمایت کریں اپنی پارٹی کو. پارٹی کے اندر سے 2-4 لیڈر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی حمایت کی تو پارٹی پہ بڑی تنقید ہوگی کہ جن پہ ہم الزامات لگا رہے تھے انہی کی ایکسٹینشن کی حمایت کر رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے ویورز ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں، ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اسی پروگرام کے اوپر اور خاص طور پر اس حصے پر ان سے سوال یہ ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کیوں کی تھی جب وہ یہ سمجھ رہے تھے اور یہ الزام لگا رہے تھے کہ جنرل باجوہ نے 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کروائی. بالکل یہ جو اس وقت ہمارے ویور سوچ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈیل کی کوشش تھی. اس وقت انہیں سوٹ کرتا تھا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کریں، خواجہ آصف کے ذریعے وہ پوری پیغام رسانی کروائی گئی. بعد میں محمد زبیر پہنچے بھاگے دوڑے مریم نواز سے ملاقات کرنے کے بعد جنرل باجوہ کے پاس اور جنرل فیض کے پاس
کہ حضور یہ ایکسٹینشن کی بھی آپ کی ہم نے حمایت کر دی تو ہمیں کوئی اس کا کچھ صلہ ملنا چاہیے، کوئی ہمارا ریلیف ملنا چاہیے. لیکن جب ان کو وہاں سے جواب ملا کہ یہ تو عدالتی معاملات عدالتیں دیکھیں گی اور جو آپ کے پارلیمانی معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ دیکھے گی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے فوراً بعد یہ نیریٹو دوبارہ سے آیا سامنے جو فوجی قیادت کے ایک مخالف بیانیہ تھا. تو اس وقت جو اختلافات ہیں شہباز شریف کے، یہ نہیں ہے کہ اختلافات موجود نہیں ہیں، لیکن وہ اس بات پر ہیں، شہباز شریف اور حمزہ شہباز اس بات پر اس وقت برہم ہیں کہ ہم تو یہاں بیٹھ کر ہم نے جیلیں کاٹیں، ہمیں آپ سیاسی وراثت میں کوئی حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ انتخابی مہم آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے صدر، پارٹی کے صدر شہباز شریف ہیں، لیکن آپ نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ شہباز شریف جا کر وہاں پہ کیمپین کریں اور مریم نواز کو آپ نے جھونک دیا. تو یہ جو تحریک انصاف آزاد کشمیر میں کامیاب ہوئی ہے اور سیالکوٹ میں، تو اس پر تو شہباز شریف اندر سے بڑے خوش ہیں. ہاشمی صاحب، خود نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت لیک کر رہے ہیں، وہ لیک کر رہے ہیں یہ خبریں. آپ کو پتہ ہے استعفے کی کہاں سے آئی ہیں؟ آپ کو بھی پتا ہوگا، ہمارے ویورز کو جن کو نہیں پتا، وہ شہباز شریف کا کیمپ لیک کر رہا ہے، ان کے جو کیمپ کے رہنما ہیں وہ لیک کر رہے ہیں یہ خبریں کہ شہباز شریف نے استعفیٰ دے دیا اور میاں نواز شریف کو فون کیا اور کہا کہ مریم نواز جو ہیں وہ پارٹی کو برباد کر رہی ہیں اور اس بیانیے کے ساتھ پارٹی آگے نہیں چل سکتی. اچھا، ایک اور دلچسپ بات، ایک سوال لے لیں. جی میں سوال لیتا ہوں. تو یہ ایک دلچسپ بات آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو ان کی قیادت ہے مسلم لیگ نون کی، ان سے تو مریم نواز حلف بھی لیتی ہیں، بار بار تاکید کرتے ہیں کہ میرے آپ وفادار رہیں اور میرے ساتھ چلیں، لیکن میاں نواز شریف کے جو رشتہ دار ہیں، یعنی آپ دیکھیں اسحاق ڈار یہاں پہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر تھے. میاں نواز شریف پرائم منسٹر جب تھے تو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر اصل میں اسحاق ڈار تھے، لیکن چونکہ میاں نواز شریف کے رشتہ دار ہیں، میاں نواز شریف خود لندن بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک مریم نواز کے منہ سے ہم نے یہ نہیں سنا کہ اسحاق ڈار آپ واپس آئیں، حتیٰ کہ یہاں تک ان کو سینٹ میں بہت ضرورت تھی اسحاق ڈار کے ووٹ کی، لیکن اسحاق ڈار کو تو انہوں نے نہیں کہا واپس آئیں. عابد شیر علی میاں نواز شریف کے رشتہ دار ہیں، انہیں تو کہا کہ نہیں کہا واپس آئیں. شہباز شریف خود باہر جانا چاہتے تھے، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی لاہور ہائی کورٹ سے، ایک ہی دن میں ان کو جب ریلیف ملا. مریم نواز کے ہاشمی صاحب معاملات طے ہو چکے تھے باہر جانے کے لیے، شہباز شریف نے یہ ڈیل کروا لی تھی، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اس ڈیل کو ویٹو کیا تھا. اور یہ جو مریم نواز نے ٹیزر چھوڑا تھا کہ میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ بیرون ملک ہونی ہے، جو پاکستان میں ممکن نہیں ہے، وہ اسی ڈیل کے پس منظر میں تھا. تو یہ خود تو سارے جانا چاہتے ہیں باہر، لیکن اپنے جو دیگر رہنما ہیں رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، ان سے ان کی توقع یہ ہے کہ وہ یہاں بیٹھیں، لیکن ہمارے رشتہ دار اور ہمارے جو یعنی میاں نواز شریف، شہباز شریف، نواز، یہ باہر جا کر مزے کریں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. اصل میں اختلاف اس بات کا ہے کہ پارٹی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، باقی کوئی ان کو کوئی اسٹیبلشمنٹ سے محبت نہیں ہے شہباز شریف کو یا ریاست سے، یا کوئی اس طرح کا اصولی سٹانس نہیں ہے رائے صاحب. جی یہ تو صورتحال بالکل آپ نے بالکل صحیح پکچر جو ہے وہ اس کی کھینچی ہے. میرے سر آپ کی گفتگو کے بعد ایک تو سوال، آرمی چیف کی دوبارہ ایکسٹینشن کی کوئی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر میرا خیال ہے ہمیں نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ آرمی چیف پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں کبھی بھی ایکسٹینشن نہیں لوں گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر ایکسٹینشن ان کی ہو گئی اور اب ایسی کوئی موو ہے. میں چاہوں گا کوئکلی کمنٹ کر دیں اس کے اوپر. اور دوسرا جو امپورٹنٹ سوال ہے اس آج کے مدعے سے جڑا ہوا، شہباز شریف صاحب کی خبر جھوٹی ہے سچی ہے؟ شہباز شریف صاحب پریس کانفرنس کر دیں. دیکھیں، ایک تو میں نے کبھی ایسی بات جی، حمزہ کو کوٹ کیا گیا، حمزہ کو کوٹ کیا گیا، حمزہ شہباز کو کوٹ کیا گیا کہ میں نواز شریف سے خود بات کروں گا. حمزہ کا کب سے اتنا قد ہو گیا کہ وہ اپنے باپ کے بہاف کے اوپر نواز شریف سے بات کرے گا؟ یہ باتیں کچھ ہضم نہیں ہو رہی. حمزہ شہباز کو بھی پریس کانفرنس کر دینی چاہیے، کر دیں پریس کانفرنس اور کہہ دیں قوم کو کہ جناب میرے نام سے ایک خبر لگائی گئی ہے، جھوٹی ہے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اچھا دیکھیں ہاشمی صاحب، بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ شہباز شریف کے استعفے کے متعلق خبر جو ہے وہ ایک دن سے گردش کر رہی ہے. ابھی تک مسلم لیگ نون کے کسی ترجمان کا بیان نہیں آیا کہ یہ خبر غلط ہے.
محمد زبیر نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہاں کنفیوژن موجود ہے. انہوں نے تو یہ الفاظ استعمال کیے کہ بیانیے کی کنفیوژن ہے، لیکن اصل میں تو وہ جنگ ہے پارٹی کو کنٹرول کرنے کی. شہباز شریف چاہتے ہیں کہ آپ 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، مریم نواز نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب میں پارٹی صدر ہوں، کوئی مجھے بھی پارٹی کو چلانے دیں. تو یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے. اور حمزہ شہباز جو ہیں انہوں نے تو ایک پروگرام میں کیمروں کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم میاں نواز شریف کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ان کا بیانیہ ہے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ جس کو کہتے ہیں، اس سے وہ ہٹیں اور پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنائیں. یہ تو انہوں نے ایک پروگرام میں بھی کہہ دیا تھا. لیکن اس سے بھی جو حیران کن بات یہ ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل چلاتی ہیں. یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، سب کو پتا ہے کہ مریم نواز جو ہیں سوشل میڈیا سیل کی سربراہ ہیں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں وہ اکاؤنٹس بھی ہیں جو ڈمی اکاؤنٹس ہیں. سبھی سیاسی جماعتوں کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان میں بہت سے ڈمی اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں. اب یہ جو اکاؤنٹس ہیں، ان اکاؤنٹس سے خود مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل شہباز شریف کے کیمپ کے خلاف بھی کچھ ٹویٹس کروا رہا ہے، اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ شہباز شریف کا کیمپ چاہتا یہ ہے کہ پارٹی اپنے ہاتھ میں لے لے. لیکن مریم نواز جو ہے انہوں نے پارٹی سنبھالی ہے اس سوشل میڈیا سیل کے مطابق، جو نون لیگ کا جو مریم نواز کا اپنا سوشل میڈیا سیل ہے. اور شہباز شریف کے کیمپ کے لوگ غلط کہہ رہے ہیں. اب یعنی یہ جو سوشل میڈیا سیل ہے نون لیگ کا، جو پی ٹی آئی کے خلاف ٹرینڈ چلاتا تھا یا فوج کے خلاف ٹرینڈ چلاتا تھا، فوجی قیادت کے خلاف ٹرینڈ چلاتا تھا، اب وہ شہباز شریف کے خلاف ٹرینڈ چلا رہا ہے اور ان کے خلاف بھی ٹویٹس کر رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پارٹی کے اوپر کنٹرول کی جنگ جو وہ کتنی شدت اختیار کر گئی ہے. دوسرا جو آپ نے جنرل باجوہ کی بات کی، اٹ از ٹو ارلی ٹو سے، کیونکہ اس وقت افغانستان سے جو امریکہ کی وڈرال ہے اس کی وجہ سے سیکیورٹی سچویشن تو ہے اس قسم کی. اس تناظر میں کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید پروبیبلی 1 سال کی ایکسٹینشن جو ہے ان کو نومبر 2022 کے بعد دی جائے. لیکن ابھی تک جو جی ایچ کیو کی جانب سے سگنلز آ رہے ہیں وہ کوئی ایسے سگنلز نہیں آ رہے کہ وہ اس طرح سے کوئی اس میں انٹرسٹڈ ہیں. اور اتنی جلدی ظاہر ہے کہ بہت سے اور بھی سینئر جرنلسٹ موجود ہوتے ہیں، تو اتنی جلدی اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ نہیں کیے جاتے. تو یہ کچھ اسپیکولیشنز یہ ہیں، ان میں کوئی ابھی تک کوئی سالڈ بات نہیں ہے. بہت شکریہ ویورز، یہ ہمارا آج کا دو ٹوک تھا. اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا. اور یہ جو بحث آج ہم نے اوپن کی ہے اپنے دو ٹوک کے اندر کہ کیا واقعی پارٹی کے اندر جنگ ہو رہی ہے، اس پہ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں. اور رائے صاحب آپ نے ایک سوال بھی ہمارے ویورز کے سامنے رکھا ہے، اسے دوبارہ دہرا دیں تاکہ اس کے اوپر بھی کمنٹ آ سکیں. جی، سوال یہ ہے کہ ہمارے ویورز کیا سمجھتے ہیں کہ آخر نواز شریف جو جنرل باجوہ کو دھاندلی کا ذمہ دار سمجھتے تھے، ان پر الزامات لگاتے تھے، تو آخر کیا کرشمہ ہوا کہ وہی نواز شریف جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کے لیے مسلم لیگ نون کی قیادت کو حکم دیتے ہیں؟ تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا ایک راز تھا؟ جو میری سمجھ میں آتا ہے بطور صحافی، جو ہاشمی صاحب کی سمجھ میں آتا ہے، وہ تو یہی تھا کہ یہ ایک ڈیل لینے کی کوشش تھی. لیکن ہمارے جو ویورز ہیں ان کا بڑا پولیٹیکل انٹلیکٹ ہے، تو وہ بھی ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں کہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ ایکسٹینشن کی حمایت کیوں کی گئی تھی. بہت شکریہ رائے صاحب. ویورز، نظریہ ضرورت تھا، کرشمہ کیا ہوا، اس پہ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.